मुल्क पाकिस्तान में 2020 में तकरीबन औसतन 8 बच्चों के साथ जो है ज़्यादती के केसेस और इसके अलावा जिनसी इस्तेहसाल के केसेस में तकरीबन 17% इजाफा हुआ है। इस सारे सिनेरियो को किसी एक आदमी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि ये गलती इस एक आदमी की वजह से हुई है। बेशुमार अवामिल मिल के सूरत इस नहज पर पहुंची और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे मीडिया ने अदा। आप अपने ड्रामे देखें, आप अपने इश्तिहारात देखें, आप अपनी फिल्में देखें, उनमें औरत को किस तर्ज पे किस तरह से दिखाया जाता है, उसके जिस्मानी खतूत को कैसे नुमाया करके दिखाया जाता है, मर्दों के साथ इख्तिलात को कैसे दिखाया जाता है, मर्दों के साथ जू मैनी फिक्रे कैसे बोले जाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जहन साजी का किरदार अदा करती हैं। मेल जो है वही जो है ना इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं या ये वाक़यात दोनों तरफ से रूनुमा होते हैं। शुक्र है किसी ने ये सवाल पूछा। अभी हमने मीनार पाकिस्तान वाली खातून का जिक्र किया, जो हुआ इंतहाई बुरा हुआ। सवाल ये है कि अगर मैं किसी लड़की को देख के फ्लाइंग किस करूं तो वो हैरेसमेंट है, और उस लड़की ने जो 400 मर्दों को फ्लाइंग किस की वहां पे, उस हैरेसमेंट के बारे में किसी बंदे ने बात नहीं की। इसी तरीके से अगर आप निक्कर पहन के खाली बाहर चले जाएं तो ये इंतहाई मायूब समझा जाता है, मगर जब कोई खातून स्लीवलेस कपड़े, डीप नेक कपड़े और टाइट्स पहन के जाती है तो उसे हैरेसमेंट क्यों तस्वुर नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, सानेहा मोटरवे हो या ज़ैनब ज़ाती केस या कोरंगी टाउन में रूनुमा होने वाला दरिंदगी का वाक़या, ये तमाम वाक़यात बहुत ही ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान को कशीदगी की सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान का और इस्लाम का इमेज पूरी दुनिया में बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के दरिंदगी के वाक़यात में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है? इसी के मुतालिक हम बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम डेयर टू टॉक में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि मुल्क पाकिस्तान में 2020 में तकरीबन औसतन 8 बच्चों के साथ जो है ज़्यादती के केसेस और इसके अलावा जिनसी इस्तेहसाल के केसेस में तकरीबन 17% इजाफा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि ये केसेस दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं? अच्छा, ये सवाल बज़ाहिर छोटा सा है मगर ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे में बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस सारे सिनेरियो को किसी एक आदमी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि ये गलती इस एक आदमी की वजह से हुई है। बेशुमार अवामिल मिल के सूरत इस नहज पर पहुंची और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे मीडिया ने अदा किया। आप अपने ड्रामे देखें, आप अपने इश्तिहारात देखें, आप अपनी फिल्में देखें, उनमें औरत को किस तर्ज पे किस तरह से दिखाया जाता है, उसके जिस्मानी खतूत को कैसे नुमाया करके दिखाया जाता है, मर्दों के साथ इख्तिलात को कैसे दिखाया जाता है, मर्दों के साथ जू मैनी फिक्रे कैसे बोले जाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जहन साजी का किरदार अदा करती हैं। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आप जितनी भी आपकी बिज़नेस मार्केट है, आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो अपनी हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए औरत को बतौर बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। मुझे बताएं कौन सा इश्तिहार है जिसमें औरत मौजूद नहीं है, और औरत भी इंतहाई बेहुदा लिबास में। अब लोग कहते हैं कि जी औरत के लिबास का इससे क्या ताल्लुक, वो कहते हैं भी कब्र में पड़ी हुई बच्ची ने कौन सा ऐसा लिबास पहना उससे निकाल लिया। एक्चुअली आपको इस चीज़ को, इसकी नफ्सियात को समझना होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए स्टिमुलस क्रिएट करते हैं। वो स्टिमुलस उसके दिमाग में जाकर इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची छोटी है, ये बड़ी है, उसने बुरका पहना हुआ है या निक्कर पहनी हुई है, वो कब्र में है या कब्र से बाहर है, वो रक्शे में है या वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर है, वो स्टिमुलस उस वक्त हरकत में आते हैं जब वो लड़की को देखता है। तो इस नहज पर लाने में हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने, हमारे बिज़नेस वर्ल्ड ने, हमारे मीडिया ने, हमारे टेलीविज़न ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, इन सब ने नुमाया किरदार अदा किया है। आप इनके इश्तिहारात देखें जो बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप अगर अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ जा रहे हैं तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। आप आज से चंद साल पहले फैमिली के साथ बैठ के कोई ड्रामा देख सकते थे, क्या आज आप कोई ड्रामा देख सकते हैं? ऐसा कतन ऐसा कोई ड्रामा नहीं आप देख सकते। तो अच्छा, मज़े की बात है, आप चले जाएं इन ब्रांड्स के कपड़ों की शॉप पे चले जाएं जो रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। आपको लड़कियों के कपड़े जो मिलेंगे वो टाइट्स के साथ मिलेंगे, लड़कियों के कपड़े मिलेंगे वो स्लीवलेस होंगे, लड़कियों के कपड़े होंगे वो डीप नेक होंगे, और उसके लिए नाम बड़े अच्छे रखे हुए हैं उन्होंने। वो डीप नेक, पता नहीं क्या डीप नेक क्या है। वो डीप नेक का मतलब ये है कि वो नेक है ही नहीं, यहाँ तक है वो गला उसका। तो जब आप बच्चों को कपड़े ऐसे पहनाएंगे, बच्चियों को कपड़े ऐसे पहनाएंगे, इस मीडिया में, इस ड्रामों की दुनिया में ज़िंदा रखेंगे उन्हें। आप मोबाइल फ़ोन देख लें, अगर आपने तलावत भी देखनी है तो आपको तलावत देखने के साथ जो साइड पे इश्तिहार दिखाए जा रहे होंगे वो कौन से होंगे? बिल्कुल ऐसे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें माशरे को उस तरफ ले आईं जहाँ पर बेहयाई, फ्रस्ट्रेशन, जिनसी फ्रस्ट्रेशन, बदतमीज़ी, बेरहा रवि अपने पीक पर जा रही है। ये है इसका एक पहलू। लेकिन दूसरी तरफ आएँ कि ये पाकिस्तान में हाईलाइट भी ज़्यादा किया जाता है।
مثال کے طور پر ایک زینب کیس کا آپ نے حوالہ دیا, میں نے وہ برسر گفتگو وہ قبر والی ایک بچی کا حوالہ دے دیا. یہ 2-3 کیس میڈیا میں رپورٹ ہو گئے, اور ایسے کہ 10-20 کیس اور بھی ہوں گے جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئے. پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو 20 کروڑ کی آبادی میں اگر 10 کیس ایسے ہوئے یا 20 کیس ایسے ہوئے تو یہ 1 کروڑ میں سے ایک نکلا. اسے ہائی لائٹ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا امیج, خراب امیج پیش کیا جائے. اگر آپ یہ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, حتیٰ کہ امریکہ میں دیکھ لیں, ہر منٹ میں کتنے ریپ ہوتے ہیں, کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. مگر پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے چونکہ بین الاقوامی ادارے انوالو ہیں, انہوں نے ہمارے یہاں پہ اسپوکس پرسنز, ہمارے اینکرز, ہمارے قلمکار, ہمارے تجزیہ نگار, ان سب کو فنڈنگ کی ہوتی ہے. مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا چہرہ بیڈ فیس کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. پھر آپ نے کہا کہ 17% اضافہ ہوا, آبادی میں کتنے % اضافہ ہوا؟ اگر آبادی میں اضافہ بھی لگ بھگ اتنے % ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ نہیں گیا, یہ اتنا ہی ہے. کہ اگر مطلب ہے کہ 16 کروڑ کی آبادی میں اتنے ہوتے تھے اور آج 20% آبادی بڑھ گئی اور یہ 20 کروڑ ہو گئی تو 17-18% اس کا اضافہ ہو گیا. تو یہ اضافہ آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو ایک معاشرے میں جتنے کرپٹ اس طرح کے کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جنسی زیادتی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو موسٹلی یہاں پر جو ہے جو میل حضرات ہیں ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میل جو ہیں وہی جو ہے نا اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں یا یہ واقعات دونوں طرف سے رونما ہوتے ہیں؟ شکر ہے کسی نے یہ سوال پوچھا, ورنہ میں ہمیشہ اس سوال کو خود اٹھاتا ہوتا ہوں, لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہیراسمنٹ جو ہے وہ صرف مرد ہی کرتے ہیں یا خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. سوال ہے نا. ابھی ہم نے مینار پاکستان والی خاتون کا ذکر کیا, جی بالکل, جو ہوا انتہائی برا ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی لڑکی کو دیکھ کے فلائنگ کس کروں تو وہ ہیراسمنٹ ہے, اور اس لڑکی نے جو 400 مردوں کو فلائنگ کس کی وہاں پہ, اس ہیراسمنٹ کے بارے میں کسی بندے نے بات نہیں کی کہ ابھی اس نے ایک ہیراسمنٹ سے آغاز کیا, اس نے انہیں انسٹیگیٹ کیا اس بات کے اوپر کہ میرے اوپر چڑھ دوڑو آ کے. ہیراسمنٹ تو اس کی طرف سے ہوئی نا پہلے, اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ نکر پہن کے خالی باہر چلے جائیں تو یہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے یہ لباس کم ہے اور اسے ہیراسمنٹ تصور کیا جاتا ہے. مگر جب کوئی خاتون سلیو لیس کپڑے, ڈیپ نیک کپڑے اور ٹائٹس پہن کے جاتی ہے تو اسے ہیراسمنٹ کیوں تصور نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں, آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں, آزادی اظہار تب تک ہے جب تک دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. آزادی عمل کی بات کرتے ہیں. ایک بڑا معروف قول ہے کہ آپ کو ہوا میں مکہ لہرانے کی اجازت ہے, مگر اس وقت تک جب تک میری ناک اس کی زد میں نہ آئے. اگر میری ناک آ گئی تو پھر وہ آزادی عمل نہیں ہے. اسی طرح آپ کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کی اجازت ہے, مگر اس وقت تک جب تک آپ معاشرے کو مجروح نہ کریں, معاشرے کو زخم دینا نہ شروع کر دیں, معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانی نہ شروع کر دیں. جب آپ اس نہج پر جائیں گے تو یہ آپ کی آزادی نہیں, آپ معاشرے کی آزادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں, معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں. تب اسٹیٹ کو حرکت میں آنا ہوگا. اس میں آپ کو اور بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی. اب آپ آفیسز میں آ جائیں, وہاں پر اگر خواتین کم ہیں تو وہ اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ وہاں پہ میلز جو ہیں وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں. مگر اگر خاتون باس ہے تو کتنے مرد حضرات کی جرت ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم پر کیسی کیسی ہراسمنٹ کی اٹیمپٹ کی جاتی ہیں, یہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی 2 وے ہے. اور اگر میرے ایکسپیرینس کی بات دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یہ فیمیلز کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے, مگر ہم لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, لیکن ایکچولی یہ 2 وے ہے. اگر یہ 2 وے ہے تو ہمیشہ پھر ایک ہی طرف سے بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں فیمنزم کی تحریکیں اپنے عروج پر ہیں. عورتوں کے حقوق کے نام پہ در حقیقت معاشرے کے بگاڑ کی مہم جو چل رہی ہے اسے فیمنزم کی تحریکیں سپورٹ کر رہی ہیں, اسے ایمنسٹی انٹرنیشنل سپورٹ کر رہی ہے, حتیٰ کہ اسے UN جیسے ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں عورتیں مساوی حقوق کی بات کرتی ہیں تو کیا سب سے پہلے انہیں ان تمام پروفیشنل کالجز میں اسپیشل سیٹیں نہیں چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ کے میڈیکل کالجز میں, آپ کے انجینئرنگ کالجز میں کیا عورتوں کے لیے مختص سیٹیں ہوتی ہیں؟ تو یہ مساوی حقوق کے خلاف ہے نا, یہ بھی تو ہراسمنٹ ہے نا, میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے نا. آپ کو چاہیے, بنیادی حقوق مانگتی ہیں مساوی, تو سب سے پہلے انہیں چھوڑیں. پھر آپ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, کیا پارلیمنٹ میں خواتین کا مخصوص کوٹا ہے اور خاتون آزاد بھی لڑ سکتی ہے؟ ونس اگین کیا یہ مساوی بات ہے؟ بسوں میں جاتے ہیں خواتین کی زیادہ سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. بھئی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں سارا کچھ؟ اس لیے کہ ہم عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو لیکن اگر اس رسپیکٹ کو آپ الٹی سمت میں لے جائیں اور ہم پر آپ فیمنزم کا ایجنڈا تھوپنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کے بگاڑ کی طرف آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب
ہم گفتگو کو اپنی کنٹینیو رکھیں گے. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسلام میں سزا اور جزا کا کیا کنسیپٹ ہے, اور کیا اس کنسیپٹ کو ملک پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا, کیا اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے یہاں پر یا نہیں؟ دیکھیں یہ سوال اپنے اندر مکمل جواب لیے ہوئے ہے کہ پاکستان میں اگر شرعی سزائیں ہوتیں تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں 2 ملک ہمارے سامنے اس وقت ایسے ہیں, اور بھی ہوں گے جو ذرا بڑے ممالک ہیں جہاں پر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے, جن میں سے ایک سعودی عرب ہے اور ایک طالبان کی حکومت تھی افغانستان کی. جب وہ تھے, جب وہ چلے گئے پھر تو غلط بات تھی نا. انہوں نے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا, انہوں نے سر عام سزائیں دیں, کیونکہ سر عام سزا میں لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے. ایک نے تو غلطی کی, اس غلطی کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہزارہا لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر ایسا کوئی عمل نہیں ہے. یہاں پر بے حیائی ہو تو جو ہمارے اینکرز ہیں, ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, وہ سارے کے سارے اس لڑکی کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے, جو بذات خود ایک مشکوک کریکٹر کی مالک ہو. دوسری طرف عافیہ صدیقی جیسی عظیم لڑکیوں یا خواتین کے ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی بھی تیار نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ایک طرف سے پیسے مل رہے ہیں. اگر آپ حق کے لیے کھڑا ہونے والے ہوتے تو آپ کی آواز عافیہ صدیقی کے لیے بھی بلند ہوتی. آپ کی آواز عافیہ صدیقی کے لیے بلند نہیں ہوتی, آپ کی آواز بلند ہوتی ہے ملالہ یوسفزئی کے لیے, آپ کی آواز بلند ہوتی ہے ٹک ٹاکرز کے لیے, آپ کی آواز بلند ہوتی ہے فلم سٹارز کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سپورٹ کرنے میں آپ معاشرے میں ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں, اور بین الاقوامی تنظیمیں, بین الاقوامی NGOs, بین الاقوامی ادارے یہی چاہتے ہیں, وہ آپ کو فنڈ دیتے ہیں. تو یہ سیدھی بات ہے, یہ بین الاقوامی کھیل ہے. آپ نے بات کی بین الاقوامی تنظیموں کی. بین الاقوامی تنظیمیں کیوں چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بگاڑ پیدا ہو اور ہم اسلام سے دور ہوں؟ کیا وجہ؟ دیکھیں انہیں سب سے بڑا خطرہ اس وقت اگر دیکھیں تو وہ پاکستان سے ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنا تھا. کلیئر کٹ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان, جن کی بنیاد مذہبی اور نظریاتی ہے. باقی تمام جغرافیائی یا قومی یا لسانی اس طرح کی بنیادوں پر بنے ہیں, یہ نظریاتی بنیادوں پر بنے ہیں. اب دیکھیں کہ جب پاکستان کا بم بنا, ایٹم بم, تو اس بم کو پاکستانی بم کہا گیا, اسلامک بم کہا گیا. حالانکہ انڈیا کے بم کو ہندو بم نہیں کہا گیا, امریکہ یا برطانیہ کے بم کو کرسچینٹی بم نہیں کہا گیا, پاکستان کے بم کو اسلامک بم کہا گیا. پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. برما میں پرابلم ہو, کشمیر میں پرابلم ہو, فلسطین میں پرابلم ہو, افغانستان میں پرابلم ہو, شام میں پرابلم ہو, لیبیا میں پرابلم ہو, ہماری حکومت اس قابل ہو یا نہ ہو کہ ان کی ہیلپ کر سکے. مگر کیا وہ تمام لوگ پاکستان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں. دنیا کی منظم ترین افواج کی بات کریں, اسلامی ممالک کی افواج کی بات کریں تو پاکستان سر فہرست آتا ہے. اسلامک ممالک کے اٹامک ایسٹس کی بات کریں تو پاکستان سر فہرست آتا ہے. نظریاتی بنیادوں کی بات کریں تو پاکستان سر فہرست نظر آتا ہے. اگر انتہائی شاندار برینز کی بات کریں تو پاکستان سر فہرست آتا ہے. اس میں عرفہ کریم جیسی بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح کی تھیں, بڑے بڑے اور لوگ تھے اس طرح کے. تو دیکھا جائے پھر یوتھ کا اگر آپ دیکھیں کہ یوتھ کی ریشو کتنی زیادہ ہے, پاکستان سر فہرست نظر آتا ہے. پاکستان ایک گرم ملک ہے, افغانستان کی طرح. گرم ممالک کے لوگوں کا مزاج تند ہوتا ہے اور وہ لڑنے بھرنے میں ذرا شوق بھی رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے عوامل مل کے بتاتے ہیں کہ پاکستان جس وقت بھی جاگا, پاکستان جس وقت بھی اپنی اساس کی طرف لوٹا, پاکستان کو جس وقت بھی ایک صحیح اسلامی لیڈرشپ مل گئی, تو آنے والے وقت میں اسلامی دنیا کا قائد پاکستان ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو, اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پورے کا پورا طاغوت, پورے کا پورا عالم کفر پاکستان کے درپے ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کر دیا جائے. اس کا آغاز انہوں نے پہلے ترکی سے کیا. ایک وقت تھا کہ ترکی مرکز تھا, بالکل خلافت کا مرکز تھا, اور پوری دنیا کا مرکز بھی وہی تھا اس وقت. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تہذیب وہاں پر گھسیڑنی شروع کی. انہوں نے فرانسیسی تہذیب کے ذریعے ترکش تہذیب کے اوپر حملہ کیا, اور آہستہ آہستہ انہیں لگ بھگ 150-200 سال لگے اپنی تہذیب سے انہیں ہٹانے میں. اور جب وہ ہٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ترکی میں سیکولر گورنمنٹ آ گئی, کمال اتاتürک آ گیا. پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر وہ 70-80 سال کی گند کو سمیٹنے کے لیے آک پارٹی نے بیڑا اٹھایا, مگر ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں, مکمل طور پر صفایا نہیں کر سکے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ترکی واپس شفٹ ہو رہا ہے, تو ان کی نظر جو پڑی, اگلا نشانہ جو انہوں نے سلیکٹ کیا وہ پاکستان تھا, کیونکہ پاکستان وہ سیکنڈ کنٹری تھا جو عالم اسلام کی قیادت سنبھال سکتا ہے. دیکھیں مجھے افغانستان سے بہت ہمدردی ہے, آپ کو پتہ ہے میں کئی پروگرامز اس بارے میں کر چکا ہوں. میں کھلے عام افغان طالبان کی حمایت بھی کرتا ہوں, یہ سارا کچھ ہے. مگر افغان طالبان, ان کا دائرہ کار اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ افغانستان کے اندر تک ہیں. رائٹ ناؤ میں اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ عالم اسلام کی قیادت کر سکتے ہیں. وہ افغانستان میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, مگر عالم اسلام کی قیادت کے لیے جو ویژن چاہیے, شاید
اس وقت وہ وہاں تک نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس تمام تر کمی کے باوجود، تمام تر حکمرانوں کی بے حسی کے باوجود، ہماری تمام تر غلطیوں کے باوجود ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے، ہمارے برینز ایسے ہیں، ہمارے پاس ایسے وسائل اور ایسے مواقع موجود ہیں کہ ہم عالم اسلام کی قیادت کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ اسلام میں شرم و حیا کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کسی معاشرے سے شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کا صحیح جواب تو آپ کو یقینی طور پہ ایک عالم دین دیں گے، ساتھ بٹھایا کریں میرے کوئی ایسے بندے جو آپ کو ان معاملات میں گائیڈ کریں. لیکن یہ سیدھی سی بات ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جزو ہے. ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مقام اور مرتبے کی بات ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرم، حیا اور عفت کی بات کرتے ہیں. فرشتے بھی عثمان کی حیا سے شرم کھاتے ہیں، مطلب وہ ایک خاص بات تھی ان کے لیے. تو شرم اور حیا کسی بھی معاشرے کا، اس کی اقدار کا، اس کی اساس کا ایک بنیادی نقطہ ہوتی ہے. جب آپ اس چیز سے نکال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اولاد ماں باپ کے منہ پر آئے گی، آپ کے رشتے بگاڑ کا باعث بنیں گے. اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم، بہت میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم جو بیسیکلی رشتوں کو جوڑنے کا موجب ہونا چاہیے تھا، وہ بے حیائی کا موجب بن رہا ہے. 4 بھائی ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، جو کچھ بھی سارے کا سارا، وہ کسی قسم کے پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا. کسی قسم کے اکثر گھروں میں لوگوں کے دوسرے کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے جو خاص چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھی جاتی. کزنز جس طریقے سے آپس میں ملتے ہیں، میل اینڈ فیمیل کزنز جس طریقے سے ملتے ہیں، آنے والے وقت میں جو بگاڑ آنے والا، اس کی وجہ سے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں یہ بچی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی بچہ ہے، وہ کہتے ہیں کزن ہے، بہن بھائی ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر بہن بھائی ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اجازت دے دیتے. اگر اسلام نے روکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح نفی فرمائی، تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. مگر ہم نے لباس سے لے کر رشتہ داریاں نبھانے تک، سکول کالج جانے تک، لیب سکول کالج کا نام آگے میں بتاتا ہوں اس کا بھی، ہم نے ہر لحاظ پر شرم و حیا کو پیچھے رکھ دیا. سکول کالج آپ کے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں تعلیم و تربیت کے لیے، کیا وہاں ڈانس کی تربیت ہوتی ہے؟ کلچرل شوز کے نام پر ڈانس، ذرا میں شوگر کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں، صحیح لفظ مجرا ہے. کیا وہاں پر مجرے کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ان لڑکیوں سے یہ کروایا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر گانے بجانے کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پر اسٹیج شوز پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیج کی اسکٹس کیے جاتے ہیں، اس میں میل اور فیمیل اکٹھے کام نہیں کرتے؟ تو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کے معاشرے کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اسی اسکول میں اسکول کا پرنسپل، اسکول کے اساتذہ اور بچوں کے والدین وہاں بیٹھ کے اپنے بچیوں کو تھرکتا ہوا دیکھتے ہیں. کئی اسکولز میں دیکھا گیا کہ چیف گیسٹ آ رہا ہے اور 9th 10th کی بچیاں وہ پھول لے کے اس سے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. کیا ان والدین نے بچیوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ نام محرم کا استقبال پھولوں سے کریں؟ واٹ دا ہیل از دس؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر غیر محرم مرد سے بات کریں تو اپنی آواز کو کرخت رکھیں تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اور آپ پھولوں سے استقبال کروا رہے ہیں اس کا. یہ سارا پھر یہی کچھ ہی ہوگا. پھر یہ زینب کیس بھی ہوگا، پھر جو آپ نے کورنگی ٹاؤن کا معاملہ بتایا وہ بھی ہوا، پھر قبروں سے بھی بچیاں نکالی جائیں گی، اور جو معاملات نہیں آ رہے وہاں پہ لڑکوں کو اٹھا کر انہیں انجیکشنز لگا کر سیکس ٹوائز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اس بارے میں فیمنزم کی تحریکیں نہیں بولیں گی. ڈاکٹر صاحب جو لوگ اس طرح کی درندگی میں ملوث ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں سزا بہت ہی تاخیر سے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات اور زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ اسلام میں اگر دیکھیں تو اسلام میں سزا اور جزا کا معاملہ بہت ہی فاسٹ ہے. تو ہمارا ملک جو ہے اس جو طریقہ کار ہے، جو اسلام کا طریقہ کار ہے سزا اور جزا کا، اس کو اپناتا کیوں نہیں ہے تاکہ ہم اس طرح کی درندگیوں کو جلد از جلد ختم کر سکیں؟ کیونکہ ہم ساورن اسٹیٹ نہیں ہیں. جب آپ نے نیو ورلڈ آرڈر پر دستخط کر دیے، جب آپ نے اقوام متحدہ، میں کھرے لفظوں میں اقوام متحدہ کی ماتحتی میں آنا قبول کر لیا، تو پھر آپ کو اقوام متحدہ کے چارٹر کو قبول پڑھنا پڑا. آپ کو بنیادی حقوق انہیں ماننا پڑا جو وہ کہتے ہیں. آپ کو خواتین کے حقوق انہیں تسلیم کرنا پڑا جو وہ کہتے ہیں. آپ کو سزا اور جزا کی اس تصور کو ماننا پڑا جو مغرب کہتا ہے. اور مغرب کے نزدیک تو ڈیٹنگ جو پرابلم ہی نہیں ہے. ہاں، نکاح پرابلم ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرے میں نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے، دوسرے نکاح کو ناممکن بنایا جا رہا ہے، لیکن ڈیٹنگ کو آسان بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مغرب کا طریقہ کار یہ ہے، مغرب کا طرز معاشرت یہ ہے. وہ اپنا طرز معاشرت، اپنا طریقہ کار آپ پر پوری طاقت کے ساتھ تھوپے ہوئے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس سب سے نکلنا ہے تو آپ کو مغربی بین الاقوامی اداروں کو چھوڑنا پڑے گا. اسلام کے طریقہ کار اپنانا ہوگا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی ہم نکل سکتے ہیں. دو متضاد نظام ہے زندگی ہیں. ایک اسلام ہے اور ایک جو آپ کا UN دیتا ہے.
تو آپ نے کسے لینا ہے یہ آپ کی چوائس ہے. ڈاکٹر صاحب ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے ہم اس جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیسز کو انڈیویجول ایفرٹ کر کے کم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بڑا اہم ہے کہ انڈیویجول ایفرٹ کر کے کیسا کم کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لباس پر توجہ دینی چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بچوں کو اکیلے ایسی جگہ پر نہ بھیجیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ 1% بھی کوئی چانس ہے اس طرح کی کسی خدا نہ خواستہ اونچی نیچی بات کا. کزنز کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے, کزنز کے ساتھ بلا روک ٹوک میل ملاپ سے گریز کیا جائے. ٹی وی موبائل فون اگر بچیاں یا بچے دیکھتے ہیں تو وہ پیرنٹس کی نگرانی میں دیکھیں. آپ اپنے بچے کو جتنا زیادہ اپنی سپرویژن میں رکھیں گے, اپنی نگرانی میں رکھیں گے, بچہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ بچوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ ہونی چاہیے کہ تقریباً ہر بات کو بچے اور والدین ایک دوسرے سے شیئر کریں. والدین کو معلوم ہو کہ بچہ آج کیا ہے, کل اس نے کیا کرنا ہے, کس سے ملا ہے, کس سے نہیں ملا, کس سے بات ہو رہی ہے. جتنی اچھی اور اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی اور جتنی اچھی گرومنگ پیرنٹس کریں گے بچوں کی, تبھی وہ اس طرح کی چیزوں سے, اس طرح کے معاملات سے دور رہیں گے اور ہم انڈیویجولی ایفرٹ کر کے جنسی زیادتی کے کیسز کو کم کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام سے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.